बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, अच्छी ख़बरें हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो काफ़ी तुंद व तेज़ इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि टेस्ट मैच फ़र्ज़ करें 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तो जो आखिरी दिन का मैच होता है वो बड़ा क्रूशल होता है। उसमें दो इनिंग्स पूरी हुई होती हैं, आखिरी इनिंग्स का खेल चल रहा होता है, उसमें टारगेट पूरा करना होता है और अगर टारगेट पूरा ना हो, विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो फिर मैच हार जाते हैं और उसके बाद सीरीज़ का फ़ैसला होता है कि सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई है या 1-0 से बरतरी हासिल हो गई। तो इमरान ख़ान साहब का ये पहला टेस्ट मैच है इक़्तिदार के ऐवानों में। तो आखिरी जो अब दिन में निकले हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जो काम उनको बहुत पहले करने चाहिए थे और सबसे ज़्यादा तवज्जो उनको इन्हीं कामों पे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये साबित कर चुके हैं वज़ीर आज़म बनने से पहले कि वो बहुत अच्छा फलाही काम कर सकते हैं। और बुनियादी मकसद ही जो रियासत को इस्लामी फलाही ममलकत बनाना होता है, सोशल स्टेट होता क्या है जिसमें सोशल सर्विसेज दी जाएँ, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, पीने के साफ़ पानी की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है और महंगाई को कम करने की ज़रूरत है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को चाहिए और इसी से ही आपका वोट बैंक और अवाम में जड़ें आपकी मजबूत होती हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी यही किया था और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और तमाम बड़ी बड़ी जमातों को, उस वक्त के बड़े बड़े बुर्ज जो हैं, सियासी बुर्ज, सबको उल्टा के रख दिया था। रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, वादा किया था। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान के बजाय वो पड़ गए अपोजिशन के पीछे और उन्होंने अपोजिशन को इतना दबाया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई, FSF वो बनाई और उसके ज़रिए अपोजिशन के साथ हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। और जो उन्होंने अवाम से वादा किया था कि सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने का, बुनियादी सहूलतें देने का, रोटी कपड़ा और मकान देने का, वो उससे हो गए दूर और अपोजिशन के साथ इस हद तक उलझे कि मरी हुई अपोजिशन को उन्होंने ज़िंदा भी कर दिया और इकट्ठे भी कर दिया, मुत्तहिद कर दिया। और फिर 77 का जब इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक हो गईं और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से सब के सब इकट्ठे हो गए। और उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास टाइम नहीं था कि वो वापस आते और वापस आके अपनी असल की तरफ लौटते, आवाम की खिदमत करते। और उन्होंने भी, उनके दौर में तो खैर अपोजिशन के कत्ल भी हुए और फिर सज़ाएं भी हुई, गिरफ़्तार भी किए गए, उठा लिया जाता था, तो ये सब कुछ होता रहा। फिर वही हुआ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सियासी मंजर से गायब हो गए, उनको सज़ाए मौत हो गई, मार्शल लॉ लग गया। तो अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी वैसा ही बिल्कुल ममासलत है, कैरिज़मेटिक लीडरशिप। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, सबको उल्टा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग, मुस्लिम लीग नवाज़ फारिग, जमात उलमा इस्लाम फारिग, अवामी नेशनल पार्टी फारिग, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी फारिग, कौम परस्त जमातें फारिग, तमाम जमातों को फारिग कर दिया और वाहिद जमात बन गए। अब उनको चाहिए, ये अभी भी उनके पास वक्त है, जो अब काम कर रहे हैं यही असल काम है कि वो गरीब आदमी के दुखों का मदावा करें। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो क्यों कामयाब हुए? पहली दफ़ा एक सूबे में हुकूमत मिली, मखलूत हुकूमत मिली, 5 साल उन्होंने पूरे किए। क्यों कामयाब हुए? इसलिए कि वहाँ के लोगों को हेल्थ कार्ड दिया, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, मुफ्त इलाज की सहूलत दी गई, वहाँ का पॉलिस सिस्टम तब्दील किया गया, वहाँ का पटवार कल्चर तब्दील किया गया, बुनियादी तब्दीलियाँ की उधर। और उसका नतीजा ये निकला, बग़ैर किसी इश्तिहारबाजी के, अखबारों में इश्तिहार दिए, टीवी को इश्तिहार दिए, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आए
اور نہ صرف واپس آئے بلکہ اسی کی وجہ سے پنجاب میں ان کو حکومت ملی اور خیبر پختونخوا میں ملی، مرکز میں ملی، پھر آزاد کشمیر میں ملی، پھر گلگت بلتستان میں ملی، اور یہاں تک کہ ان کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، سینٹ میں بھی ان کے اچھی خاصی تعداد آ گئی۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب لیکن وہ بھی بدقسمتی سے وہ بہت زیادہ دوسری طرف انہوں نے اپنی توانائیاں دوسری طرف زیادہ لگا دیں اپوزیشن کی۔ اپوزیشن کو سیاسی طور پہ ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، ان کو سیاسی طور پہ ان کی کمر توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کی طرف جاتے، جو کہ ان کا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا۔ ریاست مدینہ مین جہاں پہ کمزور طبقوں کو تگڑا کیا جائے، ریاست ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو کہ کسی بھی ریاست کی ایک بڑی اکثریت ہوتا ہے کمزور طبقہ، کیونکہ جو ہوتا ہے مراعات یافتہ طبقہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے اور ووٹ بینک بھی زیادہ نیچے ہوتا ہے، اور جو ڈرائنگ روم اور ایئر کنڈیشن رومز والے وہ اتنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے جتنا چھوٹا طبقہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ اس طرف آئے ہیں۔ انہوں نے کل بہاولپور ڈویژن کا وزٹ کیا اور 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو، بہاولپور ڈویژن میں بہاولپور ہے، رحیم یار خان ہے، بہاول نگر ہے، ان کی پھر چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں۔ میرا اپنا تعلق بہاول نگر سے ہے، منچن آباد، فورٹ آباد، ہارون آباد، چشتیاں، بہاول نگر، حاصل پور، خیر پور، لیاقت پور، یعنی کہ صادق آباد، دور دراز، یہ وہ علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں۔ تو وہاں 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا۔ ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو دے دیا ہے کہ جناب یہ 10 لاکھ روپے ہر خاندان اپنے صحت اور علاج معالجے پہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور جس کی وجہ سے یہی وہ چیز ہے جو کہ دینی چاہیے تھی، اور اس سے جنوبی پنجاب میں اب انہوں نے قدم رکھا ہے۔ جنوبی پنجاب میں وہ سیکریٹریٹ بنا چکے ہیں ملتان بہاولپور میں، اور اب وہاں پہ جا کے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سنگ میل ہے، اور اگر یہ صحیح طور پہ اس پہ عمل ہو گیا اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے، اگر یہ اویئرنیس دے دی گئی اور لوگوں کو بہترین ہسپتالوں میں علاج مفت ملا تو اور عوام کو کیا چاہیے؟ تو اس طرف اگر توجہ دیں گے تو میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی فائدے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی، سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز 7 فروری کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جی۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف یہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور خاص طور پہ امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے جو کچھ اور معاہدے کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاہدہ ہے قیدیوں کے تبادلے کا، اس کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ ایک اور خبر، اور وہ ہے جی امریکہ میں پاکستان نے مسعود احمد خان صاحب کو سفیر تعینات نامزد کیا ہے، اور ان کے کاغذات جو تقرری ہیں نامزدگی کے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ آف امریکہ کو دیے جا چکے ہیں، لیکن نومبر میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ نومبر میں ان کے کاغذات تقرری جو ہیں، اسناد تقرر، وہ امریکی حکومت کے پاس پڑے ہیں، لیکن ابھی تک امریکی حکومت نے ابھی تک ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا اور ان کے کاغذات نامزدگی پہ غور نہیں کیا اور ان کے پیپرز کو منظور نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل ایک انہونی بات ہے کہ اتنا عرصہ تک، اور مسعود احمد خان صاحب جو ہیں انتہائی سینئر ڈپلومیٹ ہیں، فارن سروس سے ان کا تعلق ہے، وہ اہم ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں اور وزارت خارجہ کے سینئر موسٹ افسر رہے ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ آزاد جموں و کشمیر کے صدر تھے، پریزیڈنٹ وہ رہے، اور اب پاکستان کے جو سفیر ہیں اسد مجید، ان کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کرنا ہے، لیکن مسعود احمد خان نومبر میں سفیر کے طور پہ نامزد کیے گئے، ابھی تک جو ہے وہ ان کی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ وہ جنیوا اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب کے علاوہ چین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، مہا سینئر اور مہا تجربہ کار۔ تو اس پہ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جی ان کی
جو تقرری ہے وہ دانستہ ہرڈلز کا شکار ہے، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، انڈین پریشر ہے، یہ امریکہ خود نہیں چاہتا، تعلقات ضرور کشیدہ ہیں لیکن ایسے اپوائنٹمنٹس میں تعلقات کشیدہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں نہیں روکی جاتی، جیسے ابھی ہمارے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ بلکہ جنگ والی کیفیت فروری 19 کے بعد، 5 اگست 19 کے بعد، لیکن پچھلے چند ماہ پہلے ہی پاکستان نے اپنے افسر اپوائنٹ کیے، ان کے ویزے ملے، وہ وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ویزے نہیں رکے اور نہ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ رکی۔ یہ 4 سے 6 ہفتوں میں بالعموم ٹائم لگتا ہے، لیکن اس مرتبہ غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے انڈین لابی یا امریکہ کے اندر ہی لابی جو ہے وہ متحرک ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو، اور ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کشمیر، آزاد کشمیر کے صدر، اور چین میں وہ سفیر رہ چکے، تو لہٰذا یہ آئیں گے تو آ کے معاملہ کشمیر کا، کیونکہ کشمیر ان کو ازبر یاد ہے، اور نہ صرف اپنا نقطہ نظر، اپنا موقف پاکستان کا بیان کرنے پر قادر ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ قادر ہیں، لہٰذا ان کا یہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، اور پاکستان نے بھی دوبارہ سے تگ و دو شروع کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں اس پہ کب فیصلہ ہوتا ہے، اور کیوں اتنا خائف ہے دنیا کی سپر پاور ایک اپوائنٹمنٹ، سفیر کی اپوائنٹمنٹ سے، آخر ایسی کیا کیا متانی ہے جو کہ رک جائے گی۔ اب ایک اور خبر لے لیں جی، اسرائیلی صدر یو اے ای کا وزٹ کر کے جا چکے ہیں واپس۔ یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بڑے زبردست ہو چکے ہیں، تجارتی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ہر طرح سے، اور اب وہ یہ جی کہ اسرائیل کے صدر کا اگلا وزٹ کس ملک کا ذرا سوچئے، اور وہ ہے ترکی کا۔ ترکی کا وزٹ کرنا ہے اسرائیل کے صدر نے، اور ترکی میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ سینکڑوں افراد کی جانب سے اسرائیلی صدر کے دورے کے خلاف انقرہ میں احتجاج کیا گیا، جو کہ دارالحکومت ہے ترکی کا، اور سینکڑوں افراد استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر جمع ہو کر انہوں نے نعرے بازی کی، اور نہ صرف نعرے بازی کی بلکہ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عورتوں اور بچوں کے قاتل کو ترکی نہیں آنے دیں گے، اور اسرائیلی صدر کے دورے کا اعلان تقریباً 12 سال بعد انقرہ اور تل ابیب کے تعلقات میں دوبارہ بہتری آنے کے بعد کیا گیا تھا، 12 سال کے بعد۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات، سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور ترکی نے تسلیم کیا ہوا ہے، تعلقات کشیدہ ہوتے رہتے ہیں لیکن تعلقات قائم ہیں۔ اور صرف پاکستان اور سعودی عرب، پاکستان واحد ملک ہے مسلمانوں کا جن کی بالکل 100% کٹی ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب، لیکن سعودی عرب کے ساتھ آنا جانا ہو چکا ہے شروع، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ بریک تھرو ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ سوچ موجود ہے اب کہ یہ اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے، لیکن فلسطین کے بارے میں سعودی عرب اور پاکستان ابھی تک ایک ہی پیج پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں 1967 والی پوزیشن بحال کر دی جائے، فلسطینی ریاست قائم کر دی جائے، اس کو تسلیم کر دیا جائے، اور 1967 والا جو علاقہ ہے تسلیم شدہ وہ فلسطین کے حوالے کیا جائے، تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اب ترکی میں بھی یہ معاملہ ہے، تھوڑا سا انریسٹ ہے، دیکھتے ہیں اس انریسٹ ہونے کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ ہوتا ہے یا پھر ہو کے رہے گا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اسرائیلی صدر ترکی کا دورہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔